बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। राउफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे तो बात करेंगे अमरीकियों ने जनरल परवेज मुशर्रफ को वीजा देने से इनकार कर दिया है और वीजा दरख्वास्त पर एतराजात ये लगाए गए हैं अगर वीजा हासिल करना है तो फिर पाकिस्तान जाओ। अमरीकियों का लाडला समझा जाता है, आज उसी को अमरीका ने झंडी करा दी है। शौकत अजीज की किताब सामने आई है, पढ़ने वाले कारीन शदीद हैरान हैं कि 5 साल तक इस मुल्क का वजीर खजाना रहने वाले और 3 साल तक वजीर आज़म रहने वाले शख्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। पाकिस्तान जिन तमाम बहरानों का शिकार रहा उसके दौर में उनका कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। आज अपने प्रोग्राम में हम क्रिटिकल रिव्यू पेश करेंगे कि क्या ये वाकई ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है या फिर कोई डब्बा फिल्म थी जो कि चलने से पहले ही फ्लॉप हो गई। कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें ख्वाजा आसिफ ने बिजली की मौजूदा सूरत हाल पर बात की तो अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू किया। किसी तरफ से आवाज आई कि शर्म करें, हया करें, तो किसी ने कह दिया आप में दोनों नहीं है। पार्लियामेंट में बैठने वाले इन लोगों ने गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस हद तक इस्तेमाल किया कि सर शर्म से झुक गए। वजीर पानी और बिजली कहते हैं कि 25 साल पार्लियामेंट में गुजार दिए मगर इतनी निकम्मी ऑपोजिशन नहीं देखी। आज हम इस सारी सूरत हाल का जायजा लेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ऑपोजिशन या फिर मौजूदा हुकूमत निकम्मी है। बिलाखिर हुकूमत पाकिस्तान को होश आ गया, जाग गई। प्रोग्राम मुकाबिल हमारे ही प्रोग्राम की जानिब से दुबई में मौजूद खुफिया जायदादों का स्कैंडल सामने लाने के बाद FBI की जानिब से दुबई हुकूमत को खत लिखा गया कि इन खुफिया जायदादों की डिटेल्स फराहम की जाएं, मगर इसके जवाब में दुबई हुकूमत ने क्या कहा ये भी हम आपको बताएंगे। क्लासेस साहब, सबसे पहले तो हम जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से बात करेंगे। सालिहा साल से वॉर एंड टेरर एक साथ अमेरिका और पाकिस्तान ने लड़ी और जंग अभी भी जारी है। क्या ये जो सूरत हाल इसे मुशर्रफ की जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी करार दिया जा सकता है? ये मैं समझता हूँ कि अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये बिग एम्बेरसमेंट है जनाब परवेज़ मुशर्रफ के लिए। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि ये वहाँ पे इन्होंने दुबई जाके जनरल मुशर्रफ साहब ने रिक्वेस्ट की थी अमेरिकन से कि मुझे वीज़ा दिया जाए, मैंने अमेरिका भी जाना है, लंदन भी जाना था, अमेरिका भी जाना है। तो उनको बड़ा पोलाइटली उनको कन्वे किया गया है कि जनाब कि ये हमारे डिप्लोमेटिक नाम्स नहीं हैं, हम आपको दुबई से वीज़ा नहीं दे सकते अमेरिका का। अगर आपने लेना है तो पाकिस्तान वापस जाएं, जो ओरिजिन ऑफ आपका कंट्री है वहाँ से मिलेगा। ये वो स्टैंडर्ड एक तरह का प्रोसीजर है जो कॉमनर्स के लिए है। इसमें कोई हैरानी की इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती। आमिर मतीन साहब अप्लाई करें, आप करें, मैं या कोई और करे, उनको यही जवाब मिलेगा कि आपने अगर हमारे मुल्क का वीज़ा लेना है तो जिस मुल्क से आपका ताल्लुक है वहीं पर जाएँ। लेकिन ये जनरल मुशर्रफ कोई कॉमनर नहीं है, ये कोई आम आदमी नहीं है। आमिर मतीन साहब के पास ये कुछ स्टोरी भी है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो माजी में वहाँ पे वो बैठ के दुबई से भी अमेरिकन वीज़े ले लेते थे अपने पाकिस्तानियों के लिए। सो जनरल मुशर्रफ साहब और उनके हामियों के लिए मेरा ख्याल है कि बिग एम्बेरसमेंट है। वो अमेरिकन जो ये जनरल मुशर्रफ साहब जिनके लाडले थे या ये उनके लाडले थे पिछले, अगर आप अब 10-12 साल में जितने भी अमेरिकन बड़े बड़े बिग गन्स हूँ, CIA चीफ हूँ, FBI के हूँ, वाइट हाउस में बैठे हुए प्रेसिडेंट हूँ, उनके वहाँ पे न डिक चैनी हूँ या उनके रॉबर्ट गेट्स या किसी भी उनका लियोन पैनेटा या अब किसी का भी नाम ले लें, जो पिछले 10 सालों में जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जनरल मुशर्रफ पे एक खसूसी चैप्टर है हर किताब में। CIA में, FBI में या वाइट हाउस के प्रेसिडेंट में या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सब ने जनरल मुशर्रफ पे लिखा है। आज उन्हीं मुशर्रफ साहब जो वंस इतने पावरफुल थे, जरूरी थे अमेरिकन के लिए, आज अमेरिकन उनको विजिट वीजा भी देने के लिए तैयार नहीं है। जो कहते थे कि अमेरिकन जो हैं, आमिर साहब आपको उसकी तफसील बताएंगे कि ये मुझसे मशवरा करते हैं, मैं ही अमेरिकन को गाइड करता हूँ, ट्रेन करता हूँ, वो सारी डिटेल देंगे। और इसके साथ आज मोदी साहब ने कांग्रेस में खिताब किया जिस दिन जनरल मुशर्रफ को यह कहा गया है कि हजूर यू आर नॉट वेलकम इन आवर कंट्री, जाना है तो आप पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से जान बचा के तो यहाँ से फरार हुए थे। अब पाकिस्तान इतनी बड़ी मुश्किलों से यहाँ से निकले, ये तो ना देने वाली बात हुई ना कि भाई आपने देना ही नहीं है वीजा, तो लिहाजा आपने कहा पाकिस्तान तशरीफ ले जाएं। अब मुशर्रफ साहब आपका ख्याल है पाकिस्तान आएंगे, वो यहाँ पे उनके जरिए अमेरिकन एक्सप्रेस के जरिए अप्लाई करेंगे, फिर वीज़ा की डेट मिलेगी, लाइन में लगेंगे, वहाँ इंटरव्यू देंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन पूरी करेंगे, फिर वीज़ा मिलेगा और फिर उनका वो होगा बायोमेट्रिक होगा, तो फिर कहेंगे कि वीज़ा लें। सो मुशर्रफ साहब को एक तरह से पोलाइटली उन्होंने इनकार कर दिया कि आप अमेरिका में इस वक्त आप वेलकम नहीं है। और जो मैं कहना चाह रहा था, उसी दिन हमारी डिप्लोमेटिक इस मुल्क को दाद देनी चाहिए जो इस मुल्क को पिछले 15-20 साल से चलाते रहे हैं कि आप में से कोई आपको याद पड़ता है पिछले 15-20 सालों में किसी पाकिस्तानी लीडर ने कांग्रेस को जाके खिताब किया हो? No. आज मोदी साहब ने वहां खिताब किया, पूरी कांग्रेस सुन भी रही थी, क्लैपिंग भी कर रही थी। और वहां मोदी साहब ये भी कह रहे थे कि आपका हमारा फौजी ताउन जो है सबसे बड़ा ताउन है
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکن ہمارے ملٹری کے پارٹنر ہیں, انہوں نے اپنا کو ڈسٹنس کر لے. مودی صاحب نے جو گفتگو وہاں پہ کی ہے وہ علیحدہ ہے کہ امریکنز نے سول و نیوکلیر ٹیکنالوجی کا معاہدہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے. انہوں نے انڈین لیڈر کو موقع دیا ہے آپ آئیں اور کانگریس کو خطاب کریں, ہمارے دانشوروں کی گفتگو سنیں, ہمارے فارن آفس کی گفتگو کریں, ہمارے ٹی وی پہ جو سیکیورٹی ایکسپرٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ محب الوطن ایک عدد یہاں پہ انلیش کی ہوئی ہے ہم نے فوج, ان کی ذرا گفتگو سنیں, دانشوروں کو سنیں, میرے جیسے اینکرز کی سنیں, تو یہ لگتا ہے کہ دنیا کی 7 ارب آبادی میں ہم جو کوئی 20 کروڑ لوگ ہیں, ہمارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی. اوقات ہماری یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے جنہوں نے 9 سال امریکہ کی یا ہماری اپنی جنگ وار اینڈ ٹیرر لڑی ہے, آج وہی امریکنز ہیں. مودی کو انہوں نے کہا ہے جناب تشریف لیں, آپ خطاب کریں کانگریس کو. جنرل مشرف کو کہا ہے کہ پاکستان تشریف لے جائیں, وہاں لائن میں لگیں اور اس کے بعد ہم سوچیں گے آپ کو ویزا دینے جائیں. صحیح, یہ بہت بڑی بات ہے امریکی کانگریس میں خطاب کرنا. اور اگر میں غلط نہیں ہوں کلاسر صاحب تو میرے خیال میں یہ بھارتی وزیر اعظم 5ویں نمبر پر آتے ہیں, یہ 5ویں ہیں جن کی جانب سے امریکی کانگریس میں خطاب کیا گیا ہے. جی عامر متین صاحب, ابھی یہ اطلاع وہ دے رہے ہیں کہ ان کا جنرل مشرف کا سٹاف جو ہے وہ ان کے کیا کہیں اسے ترلے ہی کہہ سکتے ہیں کہ ترلے کر رہے ہیں کہ جناب وہاں سے دیں, اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یا ہمارے پروگرام کے بعد دیکھ کے کہ امریکنوں کا گراف یہاں جا رہا ہے تو وہ ان کو ویزا مل جائے. اور فی الحال یہ کافی بڑی شرمندگی ہے کہ پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ کو, چاہے ڈکٹیٹر تھے مگر پریزیڈنٹ بہرحال تھے, اور وہ پریزیڈنٹ جنہوں نے پوری وار آف ٹیرر کو ڈیلیور کیا اور اتنے سال تک ہماری ساری فوج کو وہاں پہ جھونک کے رکھا, ہمارے ملک کا اس میں جب ستیہ ناش ہو گیا, اس پریزیڈنٹ کو, فارمر پریزیڈنٹ کو انہوں نے انکار کر دیا ہے. اور مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ میں واشنگٹن میں اس وقت بیس تھا, اور جب یہ طالبان کے خلاف جنگ شروع ہوئی تو اس وقت ہوٹل روزویلٹ میں جو پاکستانیوں کا ہے تو وہاں ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے. تو ابھی یہ وہ موقع تھا جب کہ امریکنز آ چکے تھے, ابھی کابل ٹیک اوور نہیں کیا, تو کسی نے کوسچن کر لیا مشرف صاحب سے کہ جناب ہمیں اطلاعیں ہیں کہ شاید طالبان کو وہ ٹیک اوور کر لیں امریکنز. تو جنرل مشرف صاحب نے مکہ لہرا کے, جو کمانڈو سٹائل تھا ان کا, انہوں نے کہا نہیں, پہلے زمانہ تھا امریکن ہم سے, مجھ سے پوچھ کے چلتے ہیں, مجھ سے بات کریں گے, میں ان کو بتاؤں گا, مجھ سے بات کریں گے, میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ نے کب ٹیک اوور کرنا ہے, پھر ہم دیکھیں گے ہم نے کب کابل ٹیکنا ہے, اور میں فیصلہ یہ کروں گا, مجھ سے اسی لیے بلایا گیا, میں یہی بتاؤں گا. ابھی یہ بات کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ جناب وہ پیچھے CNN پہ دیکھیں, انہوں نے آلریڈی کابل ٹیک اوور بھی کر لیا. تو وہ ایک شرمندگی تھی بہت زیادہ کہ یہ ان کا وہی والا ہے. مگر ابھی یہ والی ہے کہ یہ پاکستان کی ان کی بےزتی کے ساتھ یہ پاکستان کی بےزتی ہے, اور یہ شرم سی آ جاتی ہے ہماری کہ یہ ابھی پاکستانی کرکٹر کے لیے, عامر کے لیے بھی ہم ویزا مانگ رہے تھے, اور نیشنل کیپ پہنتا ہے پاکستان کا, گرین کیپ پہنتا ہے, اور ہم انتظار کر رہے ہیں یہ برطانیہ والے ویزا دیں گے کہ نہیں, کیونکہ وہ ایک ایکس کانوکٹ ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ جو ہے لندن ویسے ہی چلے جاتے ہیں, جب مودی صاحب جاتے ہیں وہ بکنگھم پیلس میں ان کو انوائٹ کرتے ہیں, ان کے بھی یاد رہے کہ پارلیمنٹ کو انہوں نے ایڈریس کیا, کیونکہ ہمارے روز جا کے بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں پہ, ان کے ریسٹورانٹ پہ برگر کھا رہے ہیں وداؤٹ اینی کوئی عزت افزائی جو ایک پرائم منسٹر کی ہونی چاہیے وہ بالکل نہیں ملتی, کیونکہ مذاق بن گیا جانا. تو خاص طور پہ اس دن ایک کانٹراسٹ نظر آ رہا ہے, زیادہ تکلیف دہ ہے کہ جب مودی صاحب کانگریس کو ایڈریس کر رہے ہیں, اور یہ ایک نیشنل پرائیڈ کی بات ہے, یہ جب آپ اپنی خود عزت نہیں کرتے اور نہیں کرواتے, تو وہ یاد ہے وہ امریکن پروسیکیوٹر نے وہ ایک دفعہ کہا تھا کہ جناب یہ پاکستانی کیا ان کیوں کہتا ہے, ان کو $20 دو تو یہ اپنی ماں بھی بھیج دیتی ہے. سو اس لیے اس طرح کے جملے پھر سننے پڑتے ہیں. تو یہ اور پاکستان کے لیے اس وقت بہت کرٹیکل ٹائمز ہیں. ہم نے کل بھی بات کرتے رہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی کی کل جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں کہ انٹرنل سیکورٹی کے بات ہو رہی ہے, اور پاکستان کے انٹرنل کے انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا کہ جناب میں اویلیبل نہیں ہوں, یہاں اندرونی لڑائیاں چل رہی ہیں حکومت کی, جنرل جنجوا کو بھی نہیں انوائٹ جنرل جوا وہاں نہیں تھی, یہاں اندرونی لڑائیاں چل رہی ہے. اور وہاں پہ آج ہی ظالم خلیل زاد جو کہ US گورنمنٹ کے ایڈوائزر رہے ہوئے ہیں, ایمبیسڈر رہے ہوئے ہیں افغانستان میں, ان کا آرٹیکل ہے خوفناک. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک ڈرون مارا ہے آپ نے, ان کو 25 اور ڈرون مارے, ان کی ایڈ بھی بند کریں, ان کو یونائٹڈ نیشنز میں ان کے خلاف لے کے جائیں کہ یہ طالبان کی کر رہے ہیں. سو ہمارے ارد گرد ایک انسرکلمنٹ ہو رہی ہے. ایران میں ابھی افغانستان انڈیا کی وہ میٹنگ ہوئی ہے, ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں, ہمارے بڑے برے حالات ہیں. اس میں یہاں پہ ایک لیڈرشپ کا فقدان ہے. تو اس تناظر میں یہ چھوٹا سا کہنے کو واقعہ ہے کہ جناب وہ ایک ان کا ویزا ٹھیک ہے پروسیجرل میٹر ہوگا, کل پرسوں دے بھی دیں گے, مگر اس تناظر میں دیکھیں تو یہ پاکستان کی بےزتی ہے,
and somebody has to take into account all these things. یہ چھوٹے چھوٹے قصے نہیں ہے, بڑی سٹوری ہے. عامر متین صاحب, یہ وہی چیزیں ہیں, یہ وہی حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم نے دنیا میں اپنا مقام کھونا شروع کیا. اس ساری صورتحال پر تو بات کریں گے, لیکن کچھ بات ہوگی شوکت عزیز کی اس کتاب سے بھی متعلق. کلاسز صاحب عامر متین صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ واقعی کیا یہ ڈبہ فلم ہے جو چلنے سے پہلے فلاپ ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب, بات تو یقیناً ہوگی شوکت عزیز کی اس کتاب سے متعلق جس پر آج آپ نے کالم بھی تحریر کیا ہے, مگر ایک بات جس کی میں وضاحت چاہوں گی. عامر متین صاحب نے اپنی بات میں کہا کہ فی الحال انکار کر دیا. فی الحال سے کس چیز کی یہ بات عکاس کرتی ہے کہ کیا واقعی کوئی ویزا مل جائے گا کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد؟ یہ کامنرز وہ ٹریٹمنٹ ہے, جیسے میں نے کہا نا, یہ کام آپ اپلائی کریں وہاں دبئی سے, میں کروں, عامر صاحب کریں, یا کوئی اور بندہ کرے وہاں پہ, ان کو یہ جواب دیا جاتا ہے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ, جناب مشرف جو ہے وہ ایک آف کورس اس ملک کے 9 سال تک ایک آرمی چیف بھی رہے ہیں, آپ کے یہاں صدر بھی رہے ہیں, امریکہ کے سب سے بڑے پارٹنر بھی رہے ہیں. جیسے میں نے کہا پچھلے 10-15 سال کی کتابیں پڑھیں امریکنز کی, ہو از ہو جس نے کتاب لکھی ہو, اس کنڈلیزا رائس کو پڑھ لیں, اس کے بعد رابرٹ گیٹس کو پڑھ لیں, اب لیون پنیٹا صاحب کو پڑھ لیں, جارج بش کو پڑھ لیں, جو انہوں نے ان رامز فیلڈ کی بک پڑھ لیں, جنہوں نے اپنی بک میں یہاں تک لکھ دیا تھا کہ وہاں پہ جب وائٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی 2006 میں اور فیصلہ کرنا تھا کہ جناب مشرف کو کنٹینیو کرانا ہے یا ان سے وردی اتارنی ہے, تو رامز فیلڈ کہتے ہیں پورا وائٹ ہاؤس اس پہ ایگری تھا, بش صاحب بھی تھے, باقی بھی تھے, کنڈلیزا رائس وغیرہ بھی تھیں. تو کہتے ہیں میں وہ تھا جس نے کہا تھا مشرف جو ہے ہمارا پارٹنر ہے, ہمارا کی پارٹنر ہے, وہ کہتے ہیں نا ایک بڑا گھوڑا ہے ہمارا, ہمیں جناب مشرف سے وردی نہیں اتروانی چاہیے. اور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اب وہ جو میرا فیصلہ تھا وہ بالکل, جو میرا مشورہ تھا وہ صحیح نکلا کہ جناب مشرف سے وردی اتروا کے امریکنز نے غلطی کی تھی. رامز فیلڈ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, جو ان کے ڈیفینس سیکریٹری رہے ہیں. ایک دور میں اتنی ڈارلنگ بیبی تھے ان کے, آج ان کو کامنر کا انہوں نے ٹریٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان واپس جائیں, وہاں سے اپلائی کریں, نوئنگلی انہیں پتہ ہے کہ وہ امریکہ کہ وہ واپس پاکستان نہیں آ سکتے. پاکستان واپس آئیں گے تو پھر یہاں پہ مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, آرمی بھی ہمارے نہیں چاہے گی کہ جناب مشرف صاحب واپس آئیں. سو یہ ان کے ساتھ کامنر کا ایک ٹریٹمنٹ کیا گیا. اور مجھے یاد آ رہا ہے جب انہوں نے بک لکھی تھی جنرل ایوب خان, فرینڈز ناٹ ماسٹرز, اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کے گلے کیا تھا کہ جناب ہم نے دل و جہاں سے آپ کی خدمت کی, آپ کے ہم نے جو کچھ فرمایا ہم نے آپ کا پورا کیا, لیکن آپ ہمارے دوست بنے, ہمارے آقا نہ بنے. یہ انہوں نے بھی یہ بات محسوس کی تھی. ایون جنرل ضیاء نے بھی یہ بات محسوس کی تھی. سو پاکستانی ڈکٹیٹرشپ کو ایک لیسن رکھنا چاہیے ذہن میں کہ جب امریکنز کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کو بانس پہ چڑھا دیتے ہیں, اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکنز ہمارے علاوہ, جیسے عامر ابھی کہہ رہے تھے نا کہ جناب کابل میری مرضی کے بغیر وہ انٹر نہیں ہوں گے, وہ انٹر ہو چکے تھے. سو ان کو یہ یہاں پہ آ جاتی ہے نا کہ شاید ہمارے بغیر امریکنز نہیں چلتے. امریکنز بڑے سمجھدار ہیں, وہ ڈالر آپ کو لگاتے ہیں, مال پانی لگا کے, پھر جب آپ کا یہ دور آتا ہے تو پھر وہ نیچے سے قالین بھی کھینچ لیتے ہیں, جیسے کہ مشرف صاحب کا ہو رہا ہے. ابھی بھی ممکن ہے, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ جب یہاں پہ امین فہیم صاحب تھے دبئی میں, تو اس وقت شہری رحمان صاحبہ وہ ایمبیسڈر تھی وہاں پہ پاکستان کے امریکہ میں, تو وہ اپنے ذاتی کلاؤٹ استعمال کر کے یا ریکویسٹ کر کے امین فہیم کو دبئی سے ویزے انہوں نے لے کے دیے تھے. سو ممکن ہے کہ جیسے عامر کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بات سامنے, اب تک تو یہ بات چھپی ہوئی تھی, یہ بات اب سامنے ہی امریکنز بھی ہو سکتے ہیں امبیرس فیل کریں, مشرف صاحب کے بھی ہم ہی کچھ امبیرس فیل کریں, تو ممکن ہے پروسیس ہو. لیکن اب تک کی ہماری رپورٹ یہ ہیں کہ انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جناب گو بیک ٹو پاکستان, وہاں سے ویزا اپلائی کریں. اصل ان میں یہ ہے. ٹھیک ہے کلاسز صاحب, شوکت عزیز صاحب بھی تو مشرف دور میں ہی تھے, یقیناً ان کی جو کتاب سامنے ہے اس سے متعلق ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا واقعی اسے آٹو بایوگرافی قرار دیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے اس پہ 20 پاؤنڈ خرچ کیے اس کتاب پہ. بڑے عرصے بعد کوئی میں نے کتاب دیکھی ہے جس کے مجھے پیسے خرچ کیے. کلاسز صاحب بڑے قارئین اس کا ٹائٹل بھی دیکھنا چاہیں گے اگر آپ مطلب جہاں سے چھپوائی ہے وہ بھی بڑا کوئی لگتا ہے کوئی بچت والا پروگرام کیا ہے. یہ میرے پاس بک ہے جو میں نے پڑھی ہے پوری. اچھا, میرا یہ خیال تھا کتاب خریدتے ہوئے کہ میں کہ شاید اس میں بہت بڑے سنسنی خیز انکشافات ہوں گے, لیکن میں بھول گیا تھا یہ کتاب لکھنے والا ایک عدد یہ بینکر ہے, سٹی بینک کا ملازم ہے, وہ بیچارہ اپنی بینکنگ لائف سے باہر نہیں نکل سکا. شوکت عزیز کے دور میں بڑے بڑے واقعات ہوئے, یہ ذہن میں رکھیں. یہاں تک بھی لکھا ہے انہوں نے, جس سے ہم جناب مشرف کی بھی بات کر رہے تھے کہ جناب مشرف کو ایک ٹیلی فون جب آیا تھا, جو کہ سب کو پتہ ہے, تو انہوں نے وہاں پہ جیب کا باد والا بھی دے دیا تھا, اڈا دے دیا تھا, شمسی ایئر بیس بھی دے دیا تھا. اور یہ بھی لکھا ہے اس کتاب میں کہ ڈرون جو ہیں پاکستانی سوائل سے ہی آپریٹ ہوتے رہے ہیں. ہماری منافقت کی کہانیاں دیکھیں ذرا. اچھا, یہ چیزیں پہلے آ چکی ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے. مجھے اعتراض یہ ہے کہ شوکت عزیز نے کچھ چیزیں جو لکھی ہیں آلریڈی ایوری باڈی نوز, ہم توقع کرتے تھے کوئی نئی چیزیں بتائیں گے. 9 سال
اس میں یہ پورا مان رہا ہے شوکت عزیز ڈے ون سے وہ مشرف کے ساتھ تھے کہ ڈرون جو ہے پاکستانی سوائل سے آپریٹ ہو رہے تھے. او بھائی میرے, اب ہماری منافقت کی اب کہانی دیکھیں, اور پھر کہتے ہیں امریکنز ہماری عزت نہیں کرتے. اگر آپ نے الاؤ کیا ہوا تھا امریکنز کو کہ ڈرون یہاں سے آپریٹ کریں, پورے ملک کو, پاکستانی قوم کو اور محب الوطن ہمارے ٹی وی اینکرز کو اس کام پہ لگا دیا کہ امریکن ڈرون کی مذمت کریں. جی بالکل. فارن آفس کا ڈیلی یہی کام تھا, مذمت کریں, ہماری خود مختاری ہالٹ ہو گئی. پرائم منسٹر آفس سے جاری ہو رہے, وزیر امریکنز کو آپ نے الاؤ کیا, ان کو بلایا, آپریٹ کرو, اور آپ یہاں پہ مذمت کرتے رہ گئے. اور ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے عوام کو 20 کروڑ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے. نہیں یہ امریکہ ہماری سوورنٹی کی وہ کر رہے ہیں, ہماری خود مختاری کے خلاف. اور بھائی میرے, آپ یہاں جھوٹ بول رہے تھے اپنی قوم سے, آپ منافقت کر رہے تھے. ایک چیز. دوسرا, اس میں 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو شوکت عزیز نے ٹچ نہیں کی. مثلا ان کے دور میں کیا ہے, جب یہ وزیر اعظم تھے, اس سے پہلے چلو وزیر خزانہ تھے, آپ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھ دیں, اس وقت 3 بڑے کرائسس ہوئے تھے. اور مجال ہے اس کتاب میں شوکت عزیز صاحب نے ان کا ذکر بھی کیا, اور جس سے میں کہتا ہوں یہ بالکل یوزلیس ایک وہ کہتے ہیں ربش ایک ڈاکومنٹ ہے جس کی کوئی پولیٹیکل سیاسی تحریکی اس کی اہمیت نہیں ہے. 3 بڑے واقعے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس افتخار چودھری جہاں ڈسمس ہوئے, اور انہی کے ریفرنس پہ ہوئے, انہی کی ریکمنڈیشن پہ ہوئے تھے, اور ذکر نہیں ہے, ذکر نہیں ہے اللہ کے فضل سے. اتنا لکھا کہ جہاں جناب مشرف کا کرائسس ہوا تو ختم بات. اس کے بعد دوسرا بڑا کرائسس آیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے ایمرجنسی لگائی تھی یہاں. بالکل, قوم کیسے بھول سکتی ہے, اس میں کیسے لگی. تیسرا یہ تھا کہ یہاں پہ لال مسجد کا واقعہ بھی انہی کے دور میں ہوا, اور یہ تینوں واقعات ایک سال میں ہوئے, 2007 میں. داد دیں شوکت عزیز کو کہ اس بندے نے, یہ 300 کتاب کے پیجز ہیں, اور اس میں 100 پیجز تو ہے نا کہ وہ دنیا میں کس کس سے ہاتھ ملا رہے. پی آر کے آدمی تھے بنیادی طور تو, پی آر کے بینکر تھے, بینکنگ پی آر کا جاب ہے, ہاتھ ملا رہے تھے ہر ایک سے. اور یہ دیکھیں ہو از ہو جس سے ان کی دوستی ہے. نواز شریف کے ساتھ بھی دوستی ہے, زرداری اور بے نظیر کے ساتھ بھی دوستی ہے, اس کے بعد جناب مشرف سے بھی دوستی ہے. وہ 3-4 لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں, شوکت عزیز کے دوست تھے. سو اس کتاب میں توقع کرتا تھا کہ جو بڑے کی ایشو تھے, بڑے اہم ایشوز تھے جس سے پاکستانی پوری پالیٹکس ڈسٹرب ہوئی ہے, ان پہ کوئی روشنی ڈالی جائے گی, کچھ ہمیں انلائٹن کیا جاتا. اپنی تعریف کے علاوہ میں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی میں سے کہانی شروع اور میں پہ ختم ہوئی. اور جن لوگوں کا انہوں نے کہا ہے نا کہ مجھے فلاں لوگوں نے, بڑے بڑے نام ہیں, میں تو نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں, کہ انہوں نے مجھے کہا کتاب لکھو, حوصلہ افزائی کی. وہ یہ کتاب ذرا خود بھی آپ پڑھ لیں, اور اس کے بعد میرا خیال ہے سارے لوگ شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے شوکت عزیز کو یہ مشورہ ہی کیوں دیا تھا کہ آپ یہ بیٹھیں اور اس کو کتاب کو لکھیں. ٹھیک ہے عامر متین صاحب, اگر آپ کی اجازت تو ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے, شوکت عزیز کی اس کتاب سے متعلق عامر متین صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں وہ تو ہم جانیں گے. یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے غیر پارلیمانی انداز, حرکات اور الفاظ پر کس طرح سے اترے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. عامر متین صاحب, ارکان پارلیمنٹ کی تو ہم بات کریں گے, مگر شوکت عزیز کی یہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں پہلے تو بہت شکر گزار ہوں رؤوف کلاسر صاحب کا کہ انہوں نے میرے $20 بچا دیے, اور میرا 20 پاؤنڈ اور میرا جو ہے بلڈ پریشر ہونے سے بھی بچ گیا. باقی میرا خیال ہے کہ شوکت عزیز صاحب جو ہے نا, یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین باب ہے. اور مگر ایک بات میں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں, وہ یہ کہ ہمارے یہاں یہ جو ہوا رہتا ہے نا کہ یہ ٹیکنوکریٹ آئیں گے اور یہ باہر سے لوگ آئیں گے بڑے شوٹڈ بوٹڈ, لائک ورلڈ بینک, IMF, یہ آگے ہمارے مسئلہ ٹھیک کریں. پہلے ہمارے وہ معین قریشی, شاہد جاوید برقی وغیرہ, اس کے بعد یہ فائنلی اس کافن میں کیل جو آخری ہے نا وہ یہ ٹھوک کے گئے ہیں کہ اس طرح کا ہوتا ہے ٹیکنوکریٹ, کہ وہ جو ہے. تو یہ کتاب جو ہے I think it will be known more by the things which are not mentioned than the things which are mentioned. کہ اور مجھے یہ ہے, یہ بنیادی طور پہ نوئنگ ہے, کیونکہ میں واشنگٹن میں تھا تو ان دنوں میں ان کی بھی پوسٹنگ وہاں پہ تھی, تو وہ کافی ملنا جلنا رہتا تھا, شام کو کٹھے کھانا پینا چلتا تھا. اور زمانے میں امریکہ میں تو آپ کو پتا سارے ایک دوسرے کے برتن خود ہی مانجتے ہیں, تو ہم کٹھے برتن بھی مانجتے رہے ہیں. اس زمانے میں ان کا بڑا شوق ہوتا تھا پی آر کا, اور یہ کتاب بھی پی آر ایکسرسائز ہے کہ اس کے بعد یہ لیکچر سرکٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں, اور اس کی جو انوگریشن میں دیکھ رہا تھا وہی لوگ بلائے گئے تھے. اور شوکت عزیز کا میں بتانا چاہوں گا کہ بینکنگ کا کہ ان کا ہوا یہ تھا کہ 1999 میں جب وہاں بیس تھا, اسی زمانے میں جو آج کی پاناما لیکس اور آپ کی دبئی لیکس سے بہت لنکڈ ہے کہ سٹی بینک کے اوپر الزام لگا تھا منی لانڈرنگ کا, اور سٹی بینک کی جو منی جو فارن کرنسی کا جو سارا ہوا تھا اس کے انچارج تھے شوکت عزیز.
میں وہ خود کانگریس میں US کانگریس میں ہیئرنگ اٹینڈ کرتا رہا, میرے ساتھ شاہین صاحب بھائی صاحب وغیرہ بھی تھے, تو وہاں پہ وہ پکڑے گئے, آصف زرداری صاحب کا بھی ان دنوں نام آتا تھا اور ان کا تھا. اس کے بعد ان کا کریئر سٹی بینک میں ختم ہو گیا تھا. ظاہر ان کو جیل نہیں تھے کر سکتے, مگر ان کو کنوے کر دیا تھا کہ جناب آپ کی نوکری گئی, اور یہ بے روزگار رہے تھے. جب بالکل ان کا کریئر نیچے لگ گیا تھا تو وہاں بھلا ہو مشرف صاحب کا اور ڈاکٹر نسیم اشرف کا اس زمانے میں, اور تھوڑا سا مدام ملیہ لودھی بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے اس سے, تو ان کے تھرو ان کا ایک جسے فلوک لگنا کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ آ گئے. اور اس کے بعد اس کتابوں میں ظاہر ہے میں سوچ رہا تھا, مجھے انہوں نے بتایا ہے, پوچھا میں نے ان سے, میں نے کتاب نہیں پڑھی اور شاید نہ ہی پڑھوں, کہ وہ جو سٹاک ایکسچینج کا وہ اتنا بڑا جو ہوا تھا, جو آج تک جس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی, اور میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کا ان ٹرمز آف اگر پیسے دیکھیں اس سے بڑا سکیم تھا ہی نہیں ہے. اور جو ستیہ ناز یہ اس دور میں کر کے گئے, اور یہ اس کے بعد سے اس پرائم منسٹرشپ کو پاکستان کی اور فارن منسٹری کو باہر بیچ رہے ہیں, اس دوران میں یہ جو کمائی کر رہے ہیں, صرف اس لیے میں نے بتایا نا یہ جیل میں جا سکتے تھے. یہ پاکستان کا صورتحال دیکھیں کہ وہ بندہ جو کہ جیل میں جا رہا ہو اور جس کے بالکل پکڑا گیا ہو منی لانڈرنگ کرتے ہوئے, اس کو ہم پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں. تو یہ پھر منی جو دبئی لیکس اور یہ جو پیناما لیکس ہے, یہ اسی کڑی ہے, وہ سلسلہ چل رہا ہے. فوٹو اگر دیکھیں نا, ان کی کتاب میں ایک فوٹو ہے جو ہم نے یہاں سکرین پہ دکھایا, پروڈیوسر صاحب اگر دکھائیں, زرداری اور بے نظیر بھٹو ان کو وہاں پہ ملے تھے جا کے, یہ بالکل دکھایا جا رہا ہے. دیکھیں ذرا اس کو فوٹو, ذرا لیول آف فرینکنس اور کمفرٹ دیکھیں. یہ بینکر ہیں, اور بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب جو ہیں ایک بینکر کے گھر گئے. اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ آل آف سڈن میں یہ کھانا کھا رہا تھا تو مجھے فون آیا کہ جناب بے نظیر بھٹو اور زرداری صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں. یہ سارے منی لانڈرنگ کے ایشو تھے جو بعد میں نکلے نا, اس میں سرے مال نکلا تو سوئس اکاؤنٹ نکلے, وہاں سے پھر پناما کی کمپنیاں بنائی. یہ مصروف جو ہیں انہوں نے ہر ایک کو کنسلٹنسی دی ہے, ہر ایک کو بتایا کہ پیسہ کیسے کہاں سے کدھر ہو سکتا ہے, کس طریقے سے وایا بٹینڈا شیل, یہ انٹروڈیوس کروانے والے دنیا میں منی لانڈرنگ کا سٹی بینک اس زمانے میں سب سے بڑا بینک تھا, سب سے بڑا کیس, اور اس کے بانی جو تھے وہ شوکت عزیز صاحب تھے. لیکن ان پہ بڑا اہم الزام لگا تھا, ایک اہم بڑا الزام لگا تھا, لگانے والوں کو عام آدمی نہیں تھا, عام پرسن نہیں تھا. وہ کنڈلیزا رائس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا, انہوں نے کہا جناب میں جب ملی شوکت عزیز سے فنانس منسٹر تھے یا وزیر اعظم, انہوں نے مجھے چارم کرنے کی کوشش کی. یہ بہت بڑا سیریس افینس تھا, یہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ اپنے لکھا ہے. یہ شوکت عزیز پہ بڑا سیریس چارج آیا کہ مصروف نے اپنے حسن سے, اپنی خوبصورت پرسنالٹی کا, وہ سمجھتے تھے کہ میں بڑا چارمر ہوں. یہ ان کے الفاظ ہیں جو دکھائے جا سکتے ہیں, میں بہت بڑا چارمر ہوں, میں کسی بھی لیڈی کو چارم کر سکتا ہوں. انہوں نے کنڈولیزا رائس کو چارم کرنے کی کوشش کی تھی, جو اینجلینا جولی آئی تھی, ان کے ساتھ بھی بڑی مشہور واک تھی. سو ہم یہ توقع کرتے تھے کہ حضور آپ اس ملک کی کوئی عزت تھے سو کارڈ, آپ یہ کام فرما رہے تھے امریکن سیکریٹری آف ڈیفینس کے ساتھ. وہ ان کا مشہور زمانہ قول تھا کہ میں چارم کر سکتا ہوں کسی کو. تو مصروف نے امریکن سیکریٹری کو چارم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا میں نے ان کو ایک سیکنڈ میں وہیں پہ ان کو شٹ اپ کال دے کے وہیں ٹھیک کر دیا تھا, اور مصروف وہیں معافیا مانگنے بیٹھ گئے تھے. ہم توقع کرتے تھے کہ اس طرح کے واقعات بھی میں جو آپ نے کی ہے, اس میں کنڈلیزا رائس والے واقعات بھی لکھ کے دیتے, جس کی وجہ سے پوری قوم کو شرمندگی ہوئی تھی. اور جنرل مشرف کے خلاف یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں, جب ان پہ بغاوت کا پرچہ ہوا تو انہوں نے باقاعدہ یہاں پہ لیٹر بھیجا تھا میڈیا کے لوگوں کو, وہ میرے پاس بھی پڑا ہوا, انہوں نے مجھے بھی بھجوایا تھا کہ میں نے جنرل مشرف کو ایمرجنسی کا نہیں کہا تھا, میرا جنرل مشرف سے کوئی تعلق نہیں ہے 3 نومبر سے. حضور وہ بھی ذرا ڈیٹیل سے لکھتے کہ آپ کے پاس کیسے نہیں تھا, کیونکہ جنرل مشرف کے ایک بڑے قریبی ساتھی مجھے ملے, انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو سارا یہ ایمرجنسی لگوانے والے یہ تھے, یہ اس کو چیف جسٹس افتخار چودھری کو ہٹوانے والے یہ تھے, ریفرنس انہوں نے بنایا تھا. اس کتاب میں کہیں پہ بھی ٹکے کا ذکر نہیں ہے. اور ان پہ الزام لگتا ہے جس رات لال مسجد کا آپریشن ہو رہا تھا اور مذاکرات ہو رہے تھے, تو مصروف جو ہیں جب چودھری شجاعت ان سے ملنے گئے کہ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں, تو یہ کلفی کھانے کے لیے نکل گئے تھے اپنے مسز کو ساتھ لے کے. اور اس ملک کے 1126 انتہائی کروڑوں روپے کے سرکاری تحائف بھی یہ جہاز میں ڈال کے لندن لے گئے, ان کا ذکر خیر بھی نہیں ہے. ویسے وہ میں لے آؤں گا کسی قوم کو بتاؤں گا. اور ہمارے دوست ہیں سابق سیکریٹری انور محمود صاحب, یہ بھی جنیجو صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے, پیرزادہ صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, ان کے پریس سیکریٹری رہے ہیں, نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے ہیں, جنرل مشرف کے ساتھ رہے ہیں, انور محمود صاحب بڑے بڑا ان کے پاس انفارمیشن ہے. انہوں نے ایک طنزیہ یا سچی بات انہوں نے میسج کیا ہے. انہوں نے کہا جناب اس کتاب کی جو کہانی آپ سنا رہے ہیں یا میں نے جو پڑھی ہے یا دیکھی ہے, انہوں نے کہا جناب کہ میں نے کتاب لکھی تو میں اس سے زیادہ سنسنی خیز انکشافات کر سکتا ہوں جتنی 6 سال اس ملک کا وزیر خزانہ اور 3 سال اس ملک کے وزیر اعظم نے
फरमाए हैं ना, तो एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं इनसे 1000 गुना बेहतर इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो एक मतलब उन्होंने रब्बे सी किताब लिखी है, अपनी पीआर आखिरी जुमला मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बेशर्मी की बात है, ये आपकी जुबान में आज भी कुल्फियां बाहर खा रहे हैं मगर इस मुल्क में नहीं आ सकते, उसके बाद नहीं आए हैं। जिस तरह वो मुशर्रफ साहब वहां पे दुबई में हमें जलील करवा रहे हैं कि वीजे उनके रिजेक्ट हो रहे हैं, बाहर आए बस वो ये किताबें लिखेंगे, आज भी पाकिस्तान को बेच रहे हैं और माल कमा रहे हैं। नहीं क्लासा साहब, तो फिर मतलब जिस तरह की बातें आपने बताई हैं, जो जरूरी चीजें थी इसमें किताबें मेंशन नहीं की गई, तो क्या फिर इसे डब्बा फिल्मी करार दिया डब्बा है? मैंने तो आज कॉलम लिखा है ना, मेरा जो कॉलम आज मैंने छपा है उसकी हेडलाइन ली है शौकत अजीज की डब्बा फिल्म। ये डब्बा फिल्म है, यानी कि आपके 20 पाउंड जाया हो गए, ना जाने आमिर मतीन साहब ना जाने कितनों के 20 पाउंड आपने बचा लिए। इसमें तस्वीरों के, अच्छा इसमें ईरान का मसला डिस्कस है, फलस्तीन का डिस्कस है, इसके बाद इसमें मिडिल ईस्ट है, बड़े फेवरेबल आप देखिएगा, बड़े फेवरेबल इंटरव्यू करवाएंगे, हमारे सामने नहीं आएंगे। बाय द वे हमने आज कोशिश की कि किसी तरीके से उनको इंटरव्यू के लिए आए ना, यहाँ हमारा जवाब मजेदार अपनी मर्जी के इंटरव्यूज बड़ी जगह आप देखेंगे आने वाले दिनों में, आप देखिएगा बने बनाए सवाल, बने बनाए जवाब। बिल्कुल बिल्कुल। क्लासेस क्योंकि सियासत से मुताल्लिक की बात हो रही है तो यकीनन मैं ये नहीं चाहूंगी कि अरकान पार्लियामेंट की बात दरमियान में रह जाए। आज हमने देखा कि पार्लियामेंट में बैठने वाले गैर पार्लिमानी अल्फाज किस हद तक अदा कर सकते हैं। आज हमने तर्जुमान तहरीक इंसाफ को देखा, उन्होंने जो बात की, पहले ख्वाजा आसिफ की जानिब से शुरुआत की गई। आप समझते कि नईमुल हक के बयान के बाद ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक बयान बड़ी जल्दी आएगा और ज्यादा सख्त किस्म का आएगा? ख्वाजा आसिफ साहब ने मान लेते हैं सख्त बात की, नहीं करनी चाहिए थी, साफ ज़ाहिर है कि एक खतून का मामला था, लेकिन उनसे ज्यादा सख्त बात मेरा ख्याल है नईमुल हक ने की, और नईमुल हक को तैयार रहना चाहिए। ख्वाजा आसिफ जो हैं वो भी अपने वो नाक पे बाल वो क्या मक्खी नहीं बैठने देते, और नईमुल हक साहब के ज्यादा स्केल्टन्स हैं। मैं अब कहना नहीं चाहता कि उन पे सीरियस अटैक हो सकते हैं। चलो उन्होंने बात की, ख्वाजा साहब ने बात की, उस पर मजम्मत हो गई, उसके एक्सपंज हो गए वर्ड, सब ने कहा, ट्वीट भी किए, वो गलत किया। उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों को मैंने ट्वीट्स देखे, और पर्टिकुलरली वो हिना परवेज भट्ट साहबा हैं जो MP हैं, जो मुझे खुशी हुई पंजाब असम्बली की, उन्होंने भी कहा कि ख्वाजा साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैंने बड़े अरसे बाद किसी को देखा MPA को भी पंजाब से, अगर जिन्होंने PML नवाज के होते हुए भी ये कहा कि ख्वाजा साहब को खवातीन के बारे में अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन जो अल्फाज इन्होंने कहे हैं नईमुल हक साहब ने कि 22 जूते लगाने चाहिए, ख्वाजा आसिफ इनको माफ नहीं करेंगे, ये जहन में रखें। और ऐसी बात करेंगे कि ऐसा कुछ ज़रबुल मिसल बनाएंगे नईमुल हक के बारे में, क्योंकि नईमुल हक भी आजकल बड़ी लूज टॉक फरमा रहे हैं। बिल्कुल, वो भी बड़े अल्लाह के फजल से ऐसे ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और बोंगियां मार रहे हैं कि उनको भी मेरा ख्याल ख्वाजा आसिफ से ज्यादा बेहतर कोई हैंडल नहीं कर सकता। इन्हें तैयार रहना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ छोड़ेंगे नहीं। ख्वाजा आसिफ ने गलत किया, नहीं होनी चाहिए थी, सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं। आमिर मतीन पहले भी कह चुके हैं, जुगते मारते हैं, डिफेंस मिनिस्टर का ऑफिस नहीं होता। लेकिन जो बात नईमुल हक ने की है ना, वो भी मेरा ख्याल ख्वाजा आसिफ से कम बात नहीं की। अब देखते ये हैं कि सियालकोटी मुंडा जो है वो अपना स्कोर जो है वो इनके साथ कैसे सेटल करते हैं। बाकी की इंफॉर्मेशन मेरा ख्याल आमिर मतीन छोटी सी ब्रेक ले मेरी दफा वक्फा ही आता है। छोटा सा वक्फा लेंगे, जब वापस आएंगे इस सारी सूरत पर इजलास में आज जो कुछ भी चीजें देखनी आई, जो बयानबाजी देखनी है, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बात करेंगे दुबई हुकूमत की भी कि FBR ने खत लिखा, जवाब कितना सख्त और क्या मिला। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आमिर मतीन साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट में बैठने वाले अरकान की जो गैर पार्लिमानी अल्फाज पर उतर आए हैं, तो क्या कहेंगे ख्वाजा आसिफ कैसा पैगाम भेजेंगे? मैं थोड़ा सा रऊफ क्लासा साहब से जो है ना डिसएग्री करता हूँ कि बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि ख्वाजा आसिफ ने कहा, उसके मुकाबले में नईमुल हक साहब ने कहा। नईमुल हक साहब इसके अलावा भी बड़े टेम्परामेंट दिखा चुके हैं। एक दफ़ा TV टॉक शो में गिलास फेंक दिया, गाली गलूच करते रहते हैं, और इन्होंने भी नईमुल हक साहब ने वही ना और इस तरह के बड़े टेंट्रम्स उनके अक्सर होते रहते हैं, बड़े वो भी मूडी हैं। और ये भी बात सही है कि इमरान खान साहब खुद जो है अपने जलसों में जो है ये डीजल कहना और ये जो धरने के अंदर जो जो अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, ओए फलाने नवाज शरीफ, और ये काफ़ी रवायत, जितने ये पढ़ा लिखा क्राउड बनता है और बड़े मिडिल क्लास के इंग्लिश मीडियम लोग ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड बनते हैं, इनका वो वाला कॉन्डक्ट उस तरह का नहीं रहा। हैविंग सेड दैट, मगर फ़र्क ये है कि आप पब्लिक के अंदर, जलसे के अंदर बाहर वो करें। पार्लियामेंट की एक तकद्दुस है, पार्लियामेंट की 4 दीवारों के अंदर जो है ना
وہاں پہ ایک ڈیکورم ہے وہاں بات کرنا ایک اور بات ہے. شیخ رشید صاحب پتہ نہیں جلسوں میں کیا کرتے تھے, بھٹو صاحب کرتے تھے, جلسوں میں بڑا کچھ کہا جاتا ہے, عوام ہوتا ہے, موڈ ہوتا ہے اور چل جاتا ہے, اور عوام کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے. وہ جو عمران خان کی چوائس نہیں ہوتی, لوگ جاتے ساری پہلے ہیومر چاہتے ہیں, وہ ڈیزل پہلے کہنا شروع کر دیتے ہیں, وہ چلتا ہے. پارلیمان کے اندر جو ہے نا, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے خواجہ صاحب کر رہا ہے, خواجہ صاحب اس سے پہلے بھی ایک اور بھی خاتون تھی, ان کو پینگوئن کہتے تھے جو ہے. اس کے بعد خواجہ صاحب, میری یہ درخواست ہے خواجہ صاحب سے, اگر اتنا میں بھول گیا ہوں, میں ایک پچھلی اسمبلی میں تھی, اب کیا وہی والا ہے کہ یہ یہاں تو جینڈر ایشو بن گیا نا, اور یہ حالانکہ یہ بھی ایشوز ٹھیک ہے کہ شیریں مزاری صاحبہ ود ڈیو رسپیکٹ وہ خود بھی لوگوں کو اتنا اریٹیٹ کرتی ہیں, لکمے دینے سے باز نہیں آتی ہیں, آوازیں کستی رہتی ہیں, ان کا اپنا کانڈکٹ بھی کوئی آئیڈیل کانڈکٹ نہیں ہوتا. اور یہ نہیں ہے کہ وہ عورت ہونے کی صرف وجہ سے کہ جی عورتوں کے یہاں نہیں کہتا, جینڈر کا ایشو نہیں ہے, بدتمیزی ہے. پارلیمان میں اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. اور وہ میرا یہ ہے کہ خواجہ صاحب اتنے حوصلہ مند ہیں اور ان کا کنٹرول نہیں ٹیمپرامنٹ ہوتا, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس فورم پہ بات کر رہے ہیں. پارلیمان کے اندر جو ایک بات کرنے میں اور جلسے کے اندر یا ٹی وی ٹاک شو کرنے میں بڑا فرق ہے. صحیح. کلاسا صاحب, ان باتوں سے ہٹ کے آج تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اپوزیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیا خواجہ صاحب نے. سوال یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کی وجہ سے اریٹیٹ ہو چکا ہے, کیونکہ عثمان ڈار کا کیس چل رہا ہے, بابر امان ان کے وکیل ہیں, وہ سپریم کورٹ میں ہفتہ ڈیڑھ ہفتے کی بات ہے, شاید خواجہ صاحب اس پہ آ کے ڈسکوالیفائی ہو جائے. بالکل. میں تھوڑا سا ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں, بڑے آج وہی والی بات کہ سارے لوگ ہٹ تھے, خواجہ صاحب کو اس طرح کی جھکتے نہیں مارنی چاہیے, اس طرح کی انہیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ان کا انداز ہی ایسا ہے. جب شیریں مزاری صاحبہ کو مسئلہ ہوا تھا عمران خان کے پاس ساتھ, وہ بھول جاتے ہیں نا, ان نے خود کیا حشر کیا تھا پی ٹی آئی والوں نے. ان کا میڈیا سیل تھا, انہوں نے جو اس کی درگت بنائی تھی نا میم ان شیریں مزاری کی, وہ کبھی اگر آپ کے پاس وہ ریکارڈ پڑا ہو نا ٹویٹر پہ, تو خواجہ صاحب نے اس کے مقابلے میں تو اگین غلط بات کی ہے, لیکن اس کے مطابق ان کے مقابلے کچھ نہیں ہے. جو ان کا اپنا کراؤڈ ہے پی ٹی آئی کا, انہوں نے ان کا حشر کیا ہوا ہے. روتی تھیں بیٹھ کے شیریں مزاری, اور شیریں مزاری صاحبہ بھی جیسے عامر کہہ رہے تھے کہ اللہ کے فضل سے وہ بھی پورے کا پورا حساب یہ کتاب رکھتی ہیں. ان سے ذرا پوچھیں ذرا شیریں مزاری سے کہ جن دنوں میں آپ کے عمران کے ساتھ پھڈا چل رہا تھا, آپ نے کون کون سے جرنلسٹوں کو گھر بلا کے ان کے خلاف بیٹھ کے بریف کرتی تھیں, چیزیں دیتی تھیں کہ یہ پی ٹی آئی پہ بھی کہو, یہ بھی کہو, یہ بھی ڈاکو ہیں, یہ بھی چور ہیں, فلاں ہیں. سو یہ کوئی اتنی کوئی وہ بھی نہیں ہے. اور معذرت کے ساتھ میں توقع کرتا تھا ان سے شیریں مزاری سے کہ جرنلسٹ ہیں, بیک گراؤنڈ ہے. وہ جرنلسٹ تو نہیں تھی, کالم شالم لکھتی تھی تو اخباروں میں, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی لائن لے کے, جو دو چار انہوں نے یہاں پہ ایسی بھی ہماری فیمیل یہ انہوں نے رکھی ہوئی تھیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کالمسٹ رکھی ہوئی تھیں انگریزی اخبارات کے لیے, جن کو وہاں سے آتا تھا جو بھی ٹاکنگ پوائنٹ آتے تھے وہ انگریزی اخباروں میں بیٹھ کے لکھتی تھیں, یہ بھی شامل تھی اس میں. انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے وہ خدمات سر انجام نہیں دی جن کی ان سے توقع کی جاتی تھی پارلیمنٹ میں. آپ کو سیریس بتا رہا ہوں, حالانکہ ان کو کرنی چاہیے تھی. بس ان کے دو ہی ٹاپکس ہیں, اگر آپ دیکھیں گے اینٹی امریکن لائن لینی ہو اس کے لیے شی از گڈ. اس کے علاوہ تو میں نے ان کو کبھی نہیں سنا, کسی ٹی وی ٹاک شو میں چلے جائیں وہاں سے شروع ہوں گی وہاں پہ ختم ہوں گی. ان کا کنٹریبیوشن جو ہے کمپیریٹیولی آپ دیکھ لیں, جیسے عامر کہہ رہے ہیں بعض وہاں پہ لکمے دینے کے, ہم تو دیکھتے رہتے ہیں, اس کے علاوہ زیادہ نہیں ہے. آج وہ اس لیے ہیرو بن گئے ہیں, اور خواجہ آصف صاحب کو اس کا بلیم جانا چاہیے کہ انہوں نے ان کو ہیرو بنا دیا. اگر شیریں مزاری کی زیرو پرفارمنس ہے, زیرو کنٹریبیوشن ان کے مقابلے میں جن سے ہمیں توقع نہیں تھی. مثلا اسد عمر سے نہیں تھی ہمیں, اسد نے آؤٹ شائن کیا ہے. ایسے اگر آپ دیکھیں شفقت محمود نے آج بڑی اچھی باتیں کی ہیں وہاں پہ, اچھا کنڈکٹ. میں ابھی بھی توقع کرتا ہوں کہ شفقت اس سے بہتر کر سکتے ہیں, ابھی نہیں کر رہے. اس میں الوی صاحب ہیں, عارف الوی ہیں, وہ بہتر کر رہے ہیں. مراد سعید لڑکا ہے, وہ بہتر کر رہا ہے. مجھے اگر رینکنگ کرنی پڑے کہ قومی اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں زیادہ کنٹریبیوشن ہے, تو میں تو ان کو 35 نمبر پہ رینک کروں, ان کو شیریں مزاری کو آخری نمبروں پہ. ریزن کہ ان کا کنٹریبیوشن زیرو ہے. لکمے دینے کے علاوہ ان کا قومی اسمبلی میں کوئی کام نہیں ہے. خواجہ آصف نے غلط کیا, زیادتی کی. اس سے بڑا میرا خیال ہے جو میں نے کہا جملہ جو ہے نعیم الحق نے کہا جی خواجہ آصف کو 22 یا جوتے مارنے چاہیے. انتظار کریں ویسے خواجہ کچھ کہے گا اس پہ, خواجہ چھوڑے گا نہیں. میں خواجہ آصف کا جو ہے نا یہ اصل میں تھوڑا سا اس لیے بھی اس پہ تنقید زیادہ اس لیے کر رہا تھا کہ ایک تو پارلیمان ہے, دوسرا یہ نون لیگ کا جب سے اس دفعہ یہ تیسری دفعہ حکومت میں آئے ہیں, یہ ان کا رویہ ہے, ان کا غرور ہے, ان کا تکبر
تکبر ہے ان کے تمام وزراء میں ہی ہے. وہ جو بھی یہ سارے ہمارے دوست وغیرہ ہوتے تھے اور ان کا صحافیوں سے ملنا جلنا پارلیمان کیفیٹیریا میں آنا اور بڑے نارمل لوگ تھے. اور ایون گورنمنٹ میں پچھلی گورنمنٹوں میں یہی چودھری نثار, یہی پرویز رشید, یہی خواجہ صاحب, یہ بڑے نارمل تھے. ابھی تو یہ کسی سے 2 انگلیوں سے بھی ہاتھ ملانا نہیں پسند کرتے. اور یہ میرا خیال سب سے بڑا ڈیلیما ان کا یہی ہے, ان کا کسی سے سوائے 2 4 5 چمچے رکھے ہوئے ہیں میڈیا کے اندر یہ جن سے وہ کروانا ہو, یہ کسی سے نہیں ملتے, نہ اپنی گورنمنٹ کا بھی کانٹیکٹ ایکسپلین نہیں کرتے. کبھی یہ بھی فون نہیں آتا کہ یار آپ نے عامر متین نے یہ فیکچولی لکھا تھا, غلط تھا, یہ کوئی اپنی کلیریفیکیشن بھی نہیں دیتے, ملتے ہی نہیں ہے. سو یہ اس کانٹیکسٹ میں خواجہ آصف کا دیکھ رہا ہوں کہ یہ اب ان کا وتیرہ, یہ نون لیگ کا جنرل وتیرہ ہے, یہ ان کا سٹائل ہے, یہ پسند ہی نہیں کرتے. صحیح. لیکن کلاسا صاحب آج خواجہ صاحب نے اپوزیشن کو نکما بھی تو کہہ دیا. اپوزیشن کس طرح سے نکمی ہے؟ خواجہ آصف پہ تنقید جہاں پہ ہم بھی کرتے رہے, ہم نے پہلے بھی کی تھی جس دن جھکتے مارے تھے عمران خان پہ کہ ڈیفنس منسٹر کا یہ کلاؤٹ نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کرے, لیکن خواجہ آصف نے باتیں بڑی زبردست کی ہیں. اس سے ہٹ کے مطلب شیری مزاری والی ایپیسوڈ سے, اس سے پہلے یہ الزام یا یہ حقیقت ایکسپلین کی تھی چودھری نثار علی خان نے. اس نے کہا تھا اپوزیشن لیڈر کو تو ہم نے خریدا ہوا ہے, یہ تو ہماری جیب میں ہے, یہ کرپٹ ہے. انہوں نے خورشید شاہ کے بارے میں کہا تھا ان کی فائلیں ہیں میرے پاس, یہ کرپشن کرتے ہیں, ہم سے فائدے لیتے ہیں. یہ انٹیریئر منسٹر نے کہا تھا خورشید شاہ کے بارے میں. آج وہاں پہ اس سے آگے جا کے جو بات کی ہے وہ خواجہ آصف نے, ٹو وچ آئی ایگری, میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, وہ کہ اس سے نکمی اپوزیشن تو ہمیں مل ہی نہیں سکتی. از ڈیم ٹرو, وہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہا ہے. ان کی تقریریں سنیں, ان کی گفتگو سنیں. میں پھر کہہ رہا ہوں ماسو اسد عمر کی تقریر کے جو اپنے مطلب آپ کو لگتا ہے کہ وہ تیاری کر کے آیا ہے, جس کو کچھ سمجھ ہے. عامر متین صاحب نام لے دیں کسی کا, پیپلز پارٹی میسیولی کمپرومائزڈ ہے. پیپلز پارٹی کے پاس اچھے لوگ ہیں, اچھی تقریر کر سکتے, نہیں کرتے. میں نے کل کہا تھا سلیم مانڈوی والا صاحب انٹیلیجنٹ آدمی ہے, اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے, وہ بہت ٹف, اکیلا آدمی. صرف سلیم مانڈوی والا کو یہ چھوڑ دیا جائے, انلیش کر دیا جائے کہ آپ جائیں اور آپ اپوزیشن کریں, وہ ان کو سانس نہ لینے دیں. ان کے پاس نوید قمر بیٹھا ہوا ہے جو فائنانس منسٹر بھی رہا ہے, خورشید شاہ صاحب ہیں, اگین انہوں نے بجٹ پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اچھی کی ہے. لیکن جو بات وہ خواجہ آصف کہہ رہا ہے وہ بڑی اہم ہے. خواجہ آصف نے 5 سال نواز لیگ نے ان کو سانس نہیں لینے دیا پیپلز پارٹی کو. وہ میمو گیٹ ہو, نواز شریف اور شہباز شریف کالے کوٹ پہن کے چیف جسٹس افتخار چودھری کی عدالت میں پہنچ کے کمیشن بنا دیا. اس کے بعد یہی خواجہ آصف تھے, یہ بجلی کے بحران پہ انہوں نے جا کے انہوں نے سپریم کورٹ میں کیسز کیے, انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا. ان کو تو عمران خان تو پارلیمنٹ ہی نہیں جاتا, ان کے پارٹی کے لوگ نہیں جاتے. 2-4 بچ گئے ہیں جو وہاں پہ کھڑے ہو کے گلوبل تقریریں فرماتے ہیں اپنے خلاف کہ دنیا ہمارے خلاف سازشیں کر. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے لوگوں میں شامد قریشی صاحب ہیں, وہ اپنی اس کے وہ کیا کہتے ہیں فنکاری جو ہے تقریر کرنے کا جو ان کو زوم ہے کہ میں وہ ایک جیلی قسم کا ان کا جو سٹائل ہے وہ ہر وقت اس میں لگے رہتے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے. باقی اپوزیشن پیپلز پارٹی کمپرومائز ہے اور گلیاں ہو جان سنیا دے وچ مرزا یار پھر رہے ہیں. تو خواجہ صاحب یہ فرما رہے تھے لاسٹلی صرف یہ ہے کہ خواجہ صاحب یہ چیزیں تو ہیں ہی ظاہر ہے مذمت والی, مگر کچھ پرفارمنس دی ہو. ابھی جو ہے نا 3 سال بعد بھی جو ہے نا 15,000 روپے اوپر میگا واٹ پہ پڑی ہوئی ہے, وہ پرفارمنس بھی نہیں. لوگ گرمی میں مر رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ سے, رمضان کے اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ افطاری اور اس پہ نہیں ہے, آدھا ملک رو رہا ہے کہ کام بھی کوئی نہیں ہے. اور پھر یہ والے وتیرے یہ جانے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اس خوبصورت بات کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.